बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान अतहर काज़मी एक बार फिर खैर मक़दम करता है आपके पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी में। हमारे आपके आका इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ इरशाद फरमाते हैं कि मैं रूए ज़मीन पर बक़ियतुल्लाह हूँ और दुश्मनान खुदा से इंतकाम लूँगा। नाज़रीन इकराम, आपके सवालों का सिलसिला जारी है और हम कुछ ख़ास मौज़ूआत पर भी डिस्कसन कर रहे हैं। आज का मौज़ू है नबूवत यानी अंबिया की ज़रूरत और इस पूरे दीन के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए, इस पूरे क़वानीन शरिया के लिए कितनी ज़रूरत थी रूए ज़मीन पर हमारी हिदायत के लिए। हिदायत के सिलसिले को अंबिया के ज़रिए कैसे शुरू किया गया, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंद साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम आगा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, जब भी हम रहबर की बात करते हैं, हमारे लिए एक सही रास्ता तलाश करने के लिए तो हमारे ज़हनों में अंबिया, रसूल और नबियों का एक तसव्वुर आता है। तो ये तसव्वुर खुदावंद आलम ने हमारे लिए क्यों फ़राहम किया, इसकी ज़रूरत क्या थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। देखिए, सिलसिले अंबिया की ज़रूरत अदालत इलाहिया का तकाज़ा है, यानी अदालत की बहस जो गुज़र चुकी, इसी के ज़िम्न में ये बहस आती है कि एक सिलसिला होना चाहिए रसालत का, यानी एक सिलसिला होना चाहिए अंबिया का जो खुदा की तरफ से ख़बर को हमारे लिए लेकर आए या हुक्म को हमारे लिए लेकर आए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये तय है कि इंसान को खुदावंद आलम ने अक़ल अता फ़रमाई है और उसकी अक़ल बहुत रहनुमा साबित हो सकती है और साबित होती है और उसकी रहनुमाई भी करती है। लेकिन तमाम रहनुमाई के बावजूद ये अक़ल इंसानी कासिर है असल हकीकत और असल मारिफत तक पहुँचने में। यानी इतना तो समझती है कि कोई बनाने वाला है, इतना तो समझती है कि झूठ बुरी चीज़ है और सच्चाई अच्छी चीज़ है और शुजाअत अच्छी चीज़ है और जुब्न बुरी चीज़ है, जुल्म बुरी चीज़ है, अदालत अच्छी चीज़ है, ये तो समझती है, खालिक को भी समझती है। लेकिन वो कैसा है, वो हमसे क्या चाहता है, हमारा हदफ़ ख़िलक़त क्या है, हमें कहाँ जाना है, किस तरह से अमल करना है, अगर दुनिया में है, माशरे में है, तो माशरे को, एक समाज को कानून की ज़रूरत है। ये कानून किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि इंसानों ने जो कानून बनाए हैं उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह जाती। तो इन सब चीज़ों को हल करने के लिए ज़रूरी था कि खुदा एक सिस्टम को कायम करता है, क्योंकि अगर सिस्टम कायम ना करे और बाद में ये इंसान जब बारगाह इलाही में पहुँचे तो वो हैरान और परेशान ये कह सकता था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है, कम से कम मुझे पता तो होता कि मुझे ये करना है ताकि मैं उसको सही से अंजाम देता। क्योंकि जन्नत और जहन्नम हमें जब ख़बर ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ है, तो हम किस तरह से उसके शौक़ में या उसके खौफ से अमल कर सकते हैं। अगर हमें मालूम होता तो हतमन हम ये करते। या कुरान ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि हमने इसलिए सिलसिले अंबिया रखा, इसलिए हादी और रहबर का इंतज़ाम किया ताकि कोई ये ना कहे कि काश तूने अंबिया भेजे होते, काश तुमने मुरसल भेजे होते, ताकि वो हमारी हिदायत करते और हम उस तरह से अमल करते। तो इंसानों की हुज्जत भी तमाम हो जाए कि हमें बताने वाला कोई नहीं था, हमें समझाने वाला कोई नहीं था, वइल्ला हम ज़रूर सही अमल अंजाम देते। लिहाजा अक़ल का तकाज़ा है कि कोई ऐसा हो जो हमें बताए कि हमें क्या करना है। हाँ, ये भी हो सकता था खुदावंद आलम कुरान नाजिल कर देता हर इंसान के लिए, कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर हम अक़ल इंसानी को देखें और सिलसिले कुतुब को देखें तो समझ में आता है कि हर किताब के साथ एक किताब को पढ़ाने वाला और समझाने वाला भी ज़रूरी है। वही आज की दुनिया में बहुत आसान मिसाल है, आप यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ को ला के अपने घर में बैठ जाइए और पढ़ना शुरू करिए, कितनी किताब आपकी समझ में आती है। हर एक इस बात का कायल है कि नहीं, एक टीचर की ज़रूरत है, एक पढ़ाने वाले की ज़रूरत है, ताकि ये किताब हमें सही से समझ में आ सके और हम उसकी रहनुमाई में उस किताब के ऊपर अमल कर सकें। लिहाजा कानून बनाने का हक़ खुदा को इसलिए है कि वो हर चीज़ से मुबर्रा है, वो उसको ना किसी चीज़ से गरज़ है, ना उसे किसी चीज़ से फ़ायदा है, ना उसे किसी चीज़ से नुकसान है। तो वो बेलौस होकर बिला किसी तफरीक़ के कानून को बनाएगा और उसे इल्म है कि इंसान की ज़रूरत क्या है, लिहाजा वो कानून बनाने का हक़। लेकिन ये कानून हम तक पहुँचाएगा कौन? क्योंकि इंसान के अंदर वसअत नहीं थी कि खुदा से डायरेक्ट उस चीज़ को ले ले, या अगर ले भी ले तो उसको किस तरह से समझ सके। लिहाजा एक बीच में सिलसिले की ज़रूरत है। बहुत से उलमा इसकी तशरीह इस तरह से करते हैं कि अगर
کہیں سے الیکٹرک سپلائی آپ کے گھر آ رہی، تو جہاں سے الیکٹرک سپلائی آ رہی ہے جی وہ بہت ہیوی سپلائی ہے، کیونکہ وہ پورے شہر کو دے گی، پورے ملک کو دے رہی ہے، گرڈ جسے ہم کہتے ہیں. جی یا جہاں پر ہم ٹرانسمیشنز کرتے ہیں اور الیکٹرک کا ہب جہاں پہ بناتے ہیں، وہاں پر سب اسٹیشن جسے ہم کہتے ہیں، سب اسٹیشن سے بہت ہیوی الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے. وہ ہیوی الیکٹریسٹی اگر ہمارے گھر میں آئے گی تو ہمارا کوئی بھی اکوپمنٹ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. تو اس کا حل کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بیچ میں ایک ٹرانسفارمر لگاتے ہیں جو بہت ہائی پوٹینشیل کی انرجی کو اپنے اندر لے سکے، اور لو پوٹینشیل انرجی جس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں اور ہمارے اکوپمنٹس برداشت کر سکتے ہیں وہ ہمیں سپلائی کرے. تو انبیاء تقریباً اس ٹرانسفارمر کی حیثیت رکھتے ہیں انسان اور خدا کے درمیان، کیونکہ انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ الہی اور ربانی معاملات کو اور نور کو برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا بیچ میں ایک سلسلے کو قائم کیا گیا جو ایک طرف سے نور سے متصل ہو اور دوسری طرف سے انسان سے متصل ہو، کہ نور کو اپنے لیے قبول کر سکتا ہو، ظرفیت ہو اس میں قبول کرنے کی، اور یہ جو انسان ہے، جو کمزور انسان ہے، اس سے بھی متصل ہو کہ اس کو اس کے لحاظ سے عطا کر سکتا ہو. تو نور کو برداشت کر سکتا ہو جی، اور انسان جو خاکی انسان ہے اس کو اس کی ضرورت کے لحاظ سے، ظرفیت کے لحاظ سے عطا کر سکتا ہو. قرآن کے لیے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن قلب پیغمبر میں وہ وسعت تھی کہ یہ نور مجسم قلب پیغمبر پہ آ کر ٹھہر جائے. تو یہ قلب اس لائق تھا کہ اس کے اوپر ٹھہر جائے. ہر انسان کا قلب اس کے لائق نہیں ہے، لیکن اس قلب پہ آنے کے بعد اب اس کو اس لحاظ سے آسان کر کے پیغمبر اپنی زبان پر جاری کریں کہ ہر انسان کو وہ پیغام سمجھ میں آ جائے. لہٰذا ایک سلسلے انبیاء کی ضرورت شروع ہے انسان سے. حتیٰ خداوند عالم نے اتنا اس میں اہتمام کیا کہ انسان کو جب پہلا انسان خلق کیا تو اس کو بھی نبی بنا کر بھیجا. یعنی اس سے پہلے کہ آبادی ہوتی، اس سے پہلے کہ لوگ آتے اور ان کو ضرورت پڑتی قانون کی، قانون لانے والے کو پہلے بھیج دیا، پیغام سنانے والے کو پہلے بھیج دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ایک آن کے لیے بھی زمین حجت خدا سے خالی تھی، کہ جس کی طرف امام کی بھی حدیث ہے کہ زمین کسی بھی وقت بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی. اسی لیے ہم بھی اس آخری حجت کے منتظر ہیں کہ جو اس دنیا میں تمام چیزوں کو اپنے مدار پر رکھے. اس کی ذات ہے جس کی وجہ سے تمام چیزیں اپنے مدار پر موجود ہیں، اور یہ انسان اس سے مستفیض ہو رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے کہ ہم بادلوں کی اوٹ سے جس سورج کو دیکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا اس کی روشنی لے رہے ہیں، یہ اوٹ ہٹ جائے جو غیبت کے نام سے بادل ہے، یہ ہٹ جائے اور اصل سورج ہمارے سامنے آ سکے اور ہم اس سے اس طرح سے نور حاصل کر سکیں جس طرح نور حاصل کرنے کا حق ہے انشاءاللہ. آقا اب انبیاء کا تذکرہ کیا، تو اب یہ نبیوں کا جو سلسلہ تھا، نبی کی صفت کیا ہوتی ہے؟ خداوند عالم نے ان صفتوں کو بھی بیان کیا ہوگا، تو تمام ناظرین بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ وہ جو صفت ہے وہ نبیوں کے اندر کس کس طریقے سے اللہ نے رکھی ہے. مکتب امامیہ کے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کو معصوم ہونا چاہیے. جی، یعنی نبی کو عقل کے لحاظ سے اور جسم کے لحاظ سے کامل ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کو معصوم اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو، یعنی وہ گناہ نہ کرے. کیونکہ اگر کوئی شخص گناہ گار ہو، چاہے اپنے ماضی میں ہی کیوں نہ ہو، تو وہ کسی کی ہدایت کے لیے جب آئے گا تو ہر ایک اس کو اس کے ماضی کی طرف تشبیہ دے کہے گا کہ کل تک تو آپ گناہ کرتے تھے، آج آ کے آپ ہمیں ہدایت کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے، یعنی فطرت انسانی میں. لہٰذا کسی بھی آن نبی گناہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ نبوت کا اعلان کرے چاہے نبوت کا اعلان نہ کرے. تو پہلی صفت تو یہ کہ وہ معصوم ہونا چاہیے. دوسری صفت یہ کہ انبیاء میں مرد ہونا شرط ہے، لہٰذا کسی خاتون کو خدا نے نبی نہیں بنایا ہے. البتہ مختلف خواتین کو نمونہ عمل ضرور بنایا ہے تاکہ وہ خواتین کے لیے نمونہ عمل بن سکیں کہ کس طرح نبی کی اطاعت کی جاتی ہے، کس طرح معصوم کی اطاعت کی جاتی ہے. اب چاہے وہ جناب مریم کو آپ لے لیں، چاہے جناب حاجرہ کو لے لیں، چاہے جناب سارہ کو لے لیں، چاہے جناب آسیہ کو لے لیں جو زوجہ تھی فرعون کی، چاہے جناب ام کلثوم کو لے لیں، یا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. تو تمام کے لیے حجت ہیں اور تمام کے لیے نمونہ ہے، نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ مردوں تک کے لیے، کہ امام وقت فرماتے ہیں کہ میرے لیے نمونہ عمل ہے رسول کی بیٹی. لہٰذا عہدہ نہیں دیا ہے لیکن اس طرح کے مقام دیے ہیں کہ وہ تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل بن سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء میں بارگاہ الہی سے ربط رکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، یعنی وہ تقوی کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچ سکیں کہ فرشتے کو یا وحی کو حاصل کر سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں. تو ایک عام شخص
انسانوں کے درمیان زندگی گزارنے والا شخص ہے، لیکن عصمت پر فائز ہے، یعنی وہ معصوم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تقوی کے ذریعے سے اور معرفت کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ خداوند عالم سے وحی کو دریافت کر سکتا ہے اور لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، اور اپنے معاشرے میں ہر طرح کے عیب سے وہ اس کو منزہ ہونا چاہیے، یعنی جسمانی لحاظ سے بھی اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، نسب کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، عقل کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، تب جا کر وہ اس لائق بنے گا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ آغا اب بنے گا کا جو ایک آپ نے لفظ استعمال کیا، کیا نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے یا اس کو یہ منصب بعد میں دیا جا سکتا ہے؟ یعنی مثلا نبی کو کچھ جیسے کچھ برادران حضرت حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اعلان رسالت نہیں بلکہ آپ کو نبی بنایا گیا، تو اب اس جملے کو کیسے رکھا ہے شریعت نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے مسلم ہے کہ آپ جب سے خلق ہوئے تب سے نبی تھے۔ خود رسول کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو آپ نبی کے عنوان سے ہی خلق کیے گئے، آپ کی ذات میں نبوت ہے، آپ الگ نہیں ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان رسالت کیا، یعنی ایک شخص عہدے پر ہے لیکن اس کے عہدے کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ اپنا اظہار اس نے نہیں کیا ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء ہیں، باقی انبیاء کی جو لفظ آتا ہے وہ استفاء کا لفظ مثال کے طور پہ آیا ہے، یا اس طرح کا لفظ کہ آپ کو چن لیا گیا ہے، آپ کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر پہلے ظرفیت نہیں تھی اب ظرفیت پیدا ہوگی، نہیں، پہلے سے ظرفیت تھی لیکن اب موقع آ گیا ہے کہ اب آپ اعلان کیجئے۔ لہٰذا اعلان نبوت سے پہلے بھی اس کے کردار میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، وَإِلَّا اس کا استعمال دشمنان دین حتماً کرتے اور استعمال کرتے۔ لہٰذا صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ اعلان کب کیا، ورنہ منتخب ہونا اور استفاء ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ پہلے نبی نہیں تھا، نہیں، اس کو حکم نہیں تھا۔ نبی کا مسئلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جو خبر ملے وہ حتماً بیان کرے۔ نبی اور رسول کا جو فرق ہے وہ یہی فرق ہے کہ نبی معمور نہیں ہے ہر خبر پہنچانے میں، لیکن رسول معمور ہے کہ جو بھی اس کو بتایا جائے وہ اپنی امت تک پہنچائے۔ ممکن ہے نبی صرف اپنی ذات کے لیے ہو، ممکن ہے نبی صرف اپنے گھر والوں کے لیے ہو، ممکن ہے نبی صرف اپنے علاقے کے لیے ہو، ممکن ہے صرف ایک شہر کے لیے ہو، ممکن ہے صرف کچھ گاؤں کے لیے ہو، اور ممکن ہے کہ پوری کائنات کے لیے اس کو نبی بنایا گیا ہے۔ تو لہٰذا جس حد تک اس کا محدود ہے اسی حد تک وہ اپنا عمل انجام دے گا، لیکن رسول معمور ہے کہ اپنے پیغام کو سب تک پہنچائے۔ اسی لیے انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے اور رسول کی تعداد بہت کم ہے۔ اس پر بھی سوال ہیں کیونکہ رسول اور انبیاء کے سلسلے میں، لیکن ایک صاحب جو سوال کریں، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آغا یہ عدل الہی کہاں تک ہے کہ جب اس نے انبیاء کو خلق کیا یعنی نبیوں کو خلق کیا تو انہیں معصوم بنا کے بھیجا؟ ہم تو معصیت کے بندے ہیں، ہم تمام گناہ بھی کرتے ہیں، تو پہلا فرق تو یہی ہے عام انسان سے نبی کا کہ نبی جو ہے کسی بھی گناہ سے پاک ہے، اس کو خدا نے خلق کیسے کیا ہے، تو ہم بارگاہ رب العزت میں کس طرح سے اس بات کو رکھیں کہ ہم تو گناہ سے پاک نہیں ہو سکتے؟ نہیں، یہ کہنا کہ ہم گناہ سے پاک نہیں ہو سکتے یہ جملہ غلط ہے، اور یہ جملہ کہنا کہ انسان جو ہے وہ گناہ سے منزہ نہیں، گناہ سے منزہ ہو سکتا ہے۔ ہر انسان جو عقل رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، جب اس کے سامنے کوئی چیز آتی ہے اور اس کو علم ہوتا ہے اس کی برائی کا تو کبھی اس کو انجام نہیں دیتا، جبکہ وہ معصوم نہیں ہوتا۔ تو ہر انسان ایک حد تک معصوم ہوتا ہے اپنے علم کی حیثیت سے، یعنی اگر اسے معلوم ہو پلیدگی کے بارے میں تو کبھی اس کو منہ میں نہیں رکھے گا۔ اگر اسے معلوم ہے کہ یہ چیز غلاظت ہے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے پیپر میں ریپ کر دی گئی ہو، کبھی اس کو اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ کیوں نہیں رکھے گا؟ کیونکہ اس کو علم ہے۔ تو علم انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ کر سکے۔ انبیاء کو جو خداوند عالم نے معصوم بنایا وہ اس طرح سے نہیں بنایا ہے کہ وہ مجبور ہیں اپنی عصمت پر، نہیں، اپنے علم اور اپنے اختیار سے وہ معصوم بنے ہیں، یعنی وہ گناہ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ گناہ کی پلیدگی کو جانتے ہیں لہٰذا گناہ نہیں کرتے۔ جس طرح ہم چھو سکتے ہیں ننگے تار کو لیکن ہم عقل رکھتے ہیں لہٰذا کبھی چھوئیں گے نہیں کیونکہ ہمیں نتیجہ معلوم ہے۔ ہم اس غلاظت کو کھا سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے اٹھا کے، لیکن چونکہ عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، دیوانے نہیں ہیں، علم رکھتے ہیں، لہٰذا کبھی اس غلاظت کو منہ میں نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح انبیاء کو گناہ کی غلاظت کا علم ہے،
انبیاء کو اس کے نتائج کا علم ہے، لہٰذا وہ اس کی طرف بڑھتے نہیں ہیں۔ اور چونکہ ان سے کام زیادہ لینا تھا، ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ تھی، لہٰذا خداوند عالم نے ان کو اس عہدے کے ساتھ، اس صفت کے ساتھ نوازا۔ ہمارے اوپر وہ چیزیں فرض نہیں ہیں جو انبیاء پہ فرض ہیں، لہٰذا اگر ان کو عہدے کے ساتھ کچھ چیزیں دی گئی ہیں تو اس سے ہمارا کوئی امتیاز کم نہیں ہو رہا ہے۔ ہم سے جو کہا گیا ہے ہمیں اتنا کرنا ہے، ہم کو خداوند عالم نے کہا اس قانون پہ عمل کرنا ہے، اور قانون بھی ایسا بنایا جس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں، ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ انبیاء الہی کو جس عہدے کو دیا گیا ہے اس عہدے کی مناسبت سے ان کے اوپر کام اور ذمہ داری بھی زیادہ ہے، لیکن عام انسانوں کے اوپر زیادہ نہیں ہے۔ تو عدالت کے خلاف نہیں، کیونکہ جب اگر ان کو عصمت دی ہے تو ان سے کام بھی دوسری طرح سے لیا جا رہا ہے، ان سے عبادت بھی دوسری طرح سے لی جائے گی، ان سے حساب و کتاب بھی دوسری طرح سے لیا جائے گا۔ لیکن جس کو عصمت نہیں دی ہے اس سے اس طرح کی توقعات بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم پاک نہیں ہو سکتے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، بالکل پاک ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہزاروں مثالیں ہیں تاریخ میں کہ جہاں بندے نہ نبی تھے، نہ امام تھے، نہ اولیاء تھے، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے گناہ سے اس طرح سے دور رکھا تھا کہ لوگوں کو ان کے نبی ہونے پر یا امام ہونے پہ یا ولی خدا ہونے پر شک اور گمان ہوتا تھا۔ ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ کربلا کو اگر آپ سامنے دیکھیں تو ایسے ہزاروں کردار آپ کو مل جائیں گے۔ جو تاریخ کربلا کے 70 کردار ہیں، 72 کردار ہیں، ان میں کس طرح کے لوگ ہیں، اس میں سب معصوم نہیں ہیں، لیکن عمل کو اگر آپ دیکھیں، زندگی کو اگر آپ دیکھیں، یا رسول کے خاص شاگردوں کی زندگی کو، جناب میثم تمار کو آپ دیکھ لیں، جناب سلمان فارسی کو آپ دیکھ لیں، جناب عمار یاسر کو آپ دیکھ لیں کہ اسلام لانے کے بعد کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، جناب فضہ کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، اور دیگر معصومین کے ساتھ رہنے والے افراد و معصومین کے شاگردی میں رہنے والے افراد کی زندگی، یا ہمارے علماء کی پوری تاریخ، 1000 برس کے علماء کی ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جن کے بارے میں گمان بھی نہیں کرتے کہ یہ انہوں نے گناہ کیا ہوگا۔ اور بعض علماء کے لیے لکھا ہے کہ مستحبات اور واجبات تو اپنی جگہ پہ کسی مکروہ کو عمل میں نہیں لائے۔ تو جبکہ ہمارے صنف کے، ہمارے ہی جیسے ہیں، ہمارے ہی درمیان ہیں، لیکن عمل کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے، پرہیزگاری کے ذریعے سے اس مقام کو اگر حاصل کیا جا سکتا ہے اور دوسروں کے لیے عبرت بنا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ برائر صاحب کا ایک سوال، السلام علیکم آقا، بڑا خوبصورت موضوع یہ ہے کیونکہ یہ نبوت کا، تو یہ بتائیں نبی میں اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ان کا عہدہ ایک دوسرے سے بلند ہے یا بالا ہے، کیسے اس کو بتائیں؟ بالکل، میں نے ابھی اس سے پہلے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ نبی وہ ہے جو خبر لاتا ہے، لیکن خبر دینا اس کی ذمہ داری ضروری نہیں ہے، یعنی صاحب خبر ہے لیکن خبر پہنچانے نہ پہنچانے کے لیے مجبور نہیں ہے۔ لیکن رسول وہ ہے جو رسالت لے کر آئے، جو میسنجر کی، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، اور میسنجر کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ میسج پہنچائے۔ تو نبی اور رسول میں فرق بہت بڑا یہ ہے کہ نبی خبر دینے پر مجبور نہیں ہے، لیکن رسول کو خبر پہنچانی ہے، اور عہدے کے لحاظ سے نبوت کا عہدہ چھوٹا ہے اور رسالت کا عہدہ بڑا ہے، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اسی لیے انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے اور رسول کی تعداد 313 ہے۔ تو اب اس میں اولو العزم جو وہ ہیں، اولو العزم کا مطلب یہ ہے کہ عظمت کے لحاظ سے وہ رسول سے بھی اعلی درجے پہ، یعنی رسول ہیں لیکن صاحب اختیار یا صاحب شریعت ہے، جن کی تعداد 5 بیان کی گئی ہے۔ تو لہٰذا اولو العزم کا مطلب یہ ہے کہ صاحب عزم ہیں، صاحب عظمت ہیں، صاحب شریعت ہیں، جو صرف 5 کو منتخب کیا گیا ہے۔ لہٰذا رتبے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اولو العزم انبیاء ہوں گے، ان میں بھی سب سے اعلیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے بعد باقی اولو العزم انبیاء ہیں، اور پھر تمام رسول ہیں، اور اس کے بعد انبیاء الہی ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر بہت جلدی سے ایک سوال اور لیتے ہیں، اسی سے ضمن میں ہے کہ کیا جو صحیفے ہیں، جیسے قرآن، مطلب جو کتابیں اللہ نے نازل کی وہ 4 تھیں، اس کے علاوہ جو صحیفے تھے، اس صحیفے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، کتاب جب ہم کہتے ہیں تو کتاب عام سی اصطلاح یہ ہے کہ جو ایک مستقل کتاب کی شکل ہو، یعنی دو دفتیوں کے درمیان کی جو اوراق کو، یہ کتاب کا حکم میں آتا ہے عربی لغت میں اگر آپ دیکھیں۔ تو کتاب کا مطلب ہوتا ہے مفصل کسی چیز کا بیان ہونا اور اس کا دو دفتین کے بیچ میں ہونا۔ صحیفے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں جس کے اندر رہنمائی تو کی گئی ہے لیکن پوری کتاب کو عنوان نہیں دیا گیا، یعنی کچھ قوانین ہیں اس کے اندر، اس وقت کے لحاظ سے کچھ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ لہٰذا صحیفہ، حتیٰ کتاب کے لیے بھی کبھی کبھی صحیفہ استعمال ہوتا ہے، لیکن
صحیفہ مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے، وہ قانون کے حساب سے چھوٹا ہوتا ہے، اور کتاب بہت مفصل ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ صحیفے میں ممکن ہے کچھ خاص چیزیں ہوں، کچھ خاص وقت کے لیے ہوں، کچھ خاص مدت کے لیے ہوں، اور کتاب شریعت کی طرح سے اس کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس کتاب کے لحاظ سے صرف احادیث کی وجہ سے 4 کتابیں مسلم ہیں، لیکن صحیفوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو ہر نبی یا کچھ خاص انبیاء تک ساتھ میں آیا ہے اور اپنے وقت کی ضرورت کے لحاظ سے نازل ہوا ہے اور بعد میں منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یعنی آیات الہی کے طور پر صحیفے کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ بہت بہت شکریہ آقا، اور کچھ اور سوالات ہیں انشاءاللہ اس کو بھی اگلے ایپیسوڈ میں ہی لیے جائیں گے، وقت تمام ہو چلا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ظہور میں تعجیل کرے، اور پروردگارہ ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار کرے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔